इनको आबाद रखे ऐ खुदा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, पेश खिदमत है सिलसिला पुरनूर है ज़माना। मदनी चैनल पर आप रोज़ाना यकुम रबीउल अव्वल से इस सिलसिले को मदनी मुज़ाकरे के बाद देखा करते हैं। आज भी हमारा सिलसिला उसी सेट पर उसी अंदाज से होने जा रहा है, लेकिन आप कुछ लाइटें जलती हुई भी देख रहे हैं। कुछ आज तब्दीली है। ये यूं भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे 12 रबीउल अव्वल करीब आती है तो जगमगाना और बढ़ जाता है, चरागा और बढ़ जाता है। हमारे मंच पर भी कुछ चरागा बढ़ गया है और इंशाअल्लाह मौका मिलेगा और बढ़ा लेंगे। थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा। 12 रबीउल अव्वल आती है तो जज्बा बढ़ता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मोहब्बत बढ़ाने का एक बहाना है, एक तरीका है। सिलसिला पुरनूर है ज़माना, ये हम रोज़ाना एक नए मौजू के साथ पेश करते हैं। और आज हमारा मौजू जो है हिजरत मदीना और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी के चंद मुबारक पहलू आज हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। इनसे मदनी फूल लेंगे। हमारे साथ रोज़ाना की तरह इंशाअल्लाह मुबल्लिगीन इस्लामी भाई करम फरमा हैं, नातख़्वां इस्लामी भाई भी हैं, और इंशाअल्लाह ताला आज भी हम गुफ्तगू करेंगे, आपकी कॉल्स लेंगे हस्ब मामूल, आपकी वीडियो कॉल्स, आपके SMS भी लेंगे, लेकिन सब कुछ अच्छी अच्छी नीयतों के साथ। और ख़ुसूसन आज चूँकि शब जुमा है और जुमे की रात और इस दिन की जो बरकतें हैं वो हर मुसलमान को मालूम होती हैं, मालूम होनी चाहिए कि इस दिन की और इस रात की एक ख़ास तौर पर जो बरकतें हैं वो बयान की गई हैं। माफ़ कीजिएगा, लिहाजा इस रात को ज़्यादा बेहतर अंदाज में भी गुजारने की नीयत फरमा लीजिए कि हम मदनी चैनल पर बैठ कर इल्म दीन सीखेंगे तो उम्मीद है कि ज़्यादा अच्छे अंदाज में ये रात हमारी गुजरेगी। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, अच्छी अच्छी नीयतें बढ़ा लेते हैं कि अल्लाह की रज़ा के लिए अव्वल ता आखिर सिलसिले में शिरकत करूँगा, इल्म दीन सीखूँगा, सीख कर अमल करूँगा, दूसरों तक पहुँचाऊँगा, हो सका तो अहम बातों को लिख लूँगा, इंशाअल्लाह नेक लोगों का जिक्र करूंगा कि जहां नेकों का जिक्र होता है वहां अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमतों का नुज़ूल होता है। अपने लिए भी नियतें बढ़ा लेता हूं कि इंशाअल्लाह अल्लाह के कलिमे को बुलंद करने के लिए बोलूँगा। मुश्किल अल्फाज अरबी अंग्रेज़ी के अल्फाज बोलते हुए दिल के इखलास पर निगाह रखूँगा। अगर दिल में इखलास ना पाया तो बोलने से बचूँगा। इसी तरह आपकी नाज़रीन की दिलजोई के लिए SMS भी पढ़ूंगा और कॉल्स वगैरह भी इंशाअल्लाह लेता रहूँगा। आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप के नंबर पर आप वीडियो बनाकर हमें सेंड कर दीजिए। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर चलेंगे इंशाअल्लाह, तो आप तवज्जो से इनको नोट कीजिए और हमसे रब्ता करने के लिए बहुत ही आसान ज़रिया है। व्हाट्सएप के ज़रिए वीडियो या ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, लाइव SMS कर सकते हैं। कोई नाज सुनना चाहें, कोई तिलावत सुनना चाहते हैं, कोई और तासुरात देना चाहते हैं, मदनी मशवरा देना चाहते हैं, ज़रूर दीजिए। इंशाअल्लाह हम मुमकिन सूरत में कोशिश करेंगे कि आपकी कॉल्स वगैरह को सिलसिले में शामिल करें। आइए तिलावत कुरान सुनते हैं, फिर इंशाअल्लाह प्यारी सी नात सुनेंगे। और आज मौजू है, फिर बता दूं, हिजरत मदीना और मदनी ज़िंदगी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हिजरत फरमाई वो क्यों थी, क्या असबाब थे उसके, और हिजरत किस तरीके से हुई, और फिर हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस्तकबाल कैसे हुआ मदीने में। इंशाअल्लाह ये भी है, एक मदनी गुलदस्ता भी है छोटा सा बसूरत आवाज़। रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया चूँकि आज से हांगकांग के सफ़र पर रवाना हो गए हैं, जो कि कल तक हमारे इस सिलसिले का हिस्सा थे, तो उनकी तरफ से कुछ मदनी फूल हैं हमारे नाजरीन के लिए, वो भी आपको सुनाएंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं, मगर पहले कुरान पाक की तिलावत सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी राशिद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू
आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान पाक की तिलावत आपने सुनी। मौजू भी आप देख रहे हैं हिजरत मदीना, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक मदनी ज़िंदगी। इन दोनों मदनी गुलदस्तों को आज आपके सामने हम पेश करेंगे। ये हमारे इस्लामी तारीख़ के बहुत अहम जुज़ हैं।
یہ دونوں چیپٹر بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. ہمارے گھر کے بچے کو اس کے حوالے سے نو ہاؤ کم از کم ہونی ہی چاہیے، اور ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہجرت کیا ہے، ہجری تاریخ کیا ہے، کس کی نسبت سے ہے. ہجرت کے درمیان کے کچھ واقعات بھی اگر ہم جانتے ہوں تو یقیناً ہمارے لیے نالج کا بھی باعث ہیں، ہمارے لیے بہت زیادہ تربیت کے باعث بھی ہیں. اس سفر میں جو ہمیں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، خدا کی قسم یہ سفر جو ہے نا، یہ ایک زبردست تربیت کرنے والا سفر ہے. اگر ہم اس کی طرف توجہ رکھیں اور غور سے سنیں اور پڑھیں تاریخ کی کتابوں کو، سیرت کی وہ مستند کتابیں، آپ اگر دیکھیں ہجرت کا جو سفر ہے یہ واقعی ہماری زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے. ایسے ایسے زبردست واقعات اور وہ معاملات اور وہ معجزات اس میں ظاہر ہوئے کہ الحمدللہ ہمارے رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بھی ظہور ہوتا ہے، محبوب کے کمالات کا بھی اظہار ہے، محبوب کے دیوانوں کے پیار کا بھی اظہار ہے، اور مدینہ منورہ میں بسنے والوں کی محبت کا بھی ثبوت یہ ہمیں ہجرت کے واقعے میں ملتا ہے. آج چونکہ اجمالاً ہم بات کریں گے، ہمارے پاس وقت تو تھوڑا ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایک کنکلوڈ بات آپ کے سامنے پیش کی جائے تاکہ آپ بھی اس سے مدنی پھول حاصل کریں. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو نمبرز آپ کی اسکرین پر ہیں، آپ ہم سے رابطہ کیجئے، ہم آپ کے لیے بیٹھے ہیں، آپ ہمارے لیے بیٹھے رہیے، ادھر ادھر نہیں جانا، بلکہ سلسلہ پر نور ہے زمانہ میں ہمارے ساتھ رہیے. آصف بھائی مرحبا، آپ کو ربیع الاول کی بہت بہت مبارک. سلسلے میں آپ دونوں نعت خوانوں کو مرحبا کہتے ہیں. مدنی بھائی آپ کو بھی مرحبا. آصف بھائی کیا سنائیں گے؟ شروع میں ہم نعت سنتے ہیں، کون سا کلام آپ آج ہمارے ناظرین کو سنانے والے ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کلام ہے. اچھا، ماہ نور کے حوالے سے مناسبت سے اس میں انشاءاللہ ہم شامل کریں گے. چلیں سنا دیجیے، جزاک اللہ. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: نیت المؤمنی خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. آئیے ہم نیت کرتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں. اللہ کی رضا کے لیے ہم کلام پڑھیں گے اور سنیں گے انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیری چمک دمک سے عالم چمک رہا ہے، میرے بھی بخت چمکا صبح شب ولادت. میرے بھی بخت چمکا صبح شب ولادت. باٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا، دے دے حسن کا حصہ صبح شب ولادت. دے دے ہمارا حصہ صبح شب ولادت. اعلیٰ حضرت کا یہ کلام، آئیے مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. نور آ گیا، نور آ گیا، بولو نور آ گیا، نور آ گیا، بولو نور آ گیا، نور آ گیا، حق کا نور آ گیا، 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 بولو نور آ گیا،
بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا بولو نور آ گیا نور آ گیا دیکھو نور آ گیا نور آ گیا دیکھو نور آ گیا نور آ گیا سرکار کی آمد مرحبا لجپال کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا پرچم لہرا کر بولو مرحبا آقا کی آمد مرحبا نور آ گیا نور آ گیا دیکھو نور آ گیا نور آ گیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا دیکھو نور آ گیا نور آ گیا حق کا نور آ گیا نور آ گیا حق کا نور آ گیا نور آ گیا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بولے بالا نور کا بولو نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا دیکھو نور آ گیا نور آ گیا ہر دے پیالہ نور کا مانگو میں گدا تو بادشاہ ہر دے پیالہ نور کا نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نور آ گیا نور آ گیا حق کا نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا دن کا ہے چہرہ نور کا بولو نور آ گیا نور آ گیا دیکھو نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا سرکار کی آمد
کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا نور آ گیا نور آ گیا حق کا نور آ گیا نور آ گیا چاند جھکے جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مغد میں کیا ہی چلتا ہائی شاہروں پر کھلونا نور کا بولو نور آ گیا نور آ گیا حق کا نور آ گیا نور آ گیا اے رضا یہ آگے مدینو ری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا بولو نور آ گیا نور آ گیا بولو نور آ گیا نور آ گیا سرکار کی آمد مرحبا دیدار کی آمد مرحبا لجپال کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا بولو نور کی آمد مرحبا نور آ گیا نور آ گیا حق کا نور آ گیا نور آ گیا ماشاء اللہ سبحان اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا جب میرے مصطفیٰ نے قدم نہ رکھے تھے مدینے میں تو وہ طیبہ نہ تھا ایک وقت تھا کہ اسے یثرب کہا جاتا تھا اور وہاں پر بیماریاں تھیں وہاں پر وبائیں چلتی تھیں وہاں کوئی بسنے نہیں جاتا تھا وہاں پر جو لوگ تھے وہ بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے اور اسے یثرب کہا جاتا تھا یثرب کا معنی ہی بیماریوں کی جگہ ہے یہاں پر بیماریاں ہوتی ہیں پریشانیاں ہوتی ہیں لیکن میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے مبارک قدوم میمنت لزوم کو مدینے کی زمین پر رکھا تو اعلیٰ حضرت نے لکھا صبح طیبہ میں ہوئی مدینے کی رات صبحوں میں بدل گئی اب مدینے کی کالی گھٹائیں صبحوں میں بدل گئیں مدینے کا اندھیرا صبحوں میں بدل گیا مدینے کی ظلمت اب صبحوں میں بدل گئی جب صبح ہوتی ہے تو کالی گھٹائیں چلی جاتی ہیں وحشت ختم ہو جاتی ہے تکلیف اور ایک طرح کا خوف جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے مدینے میں بھی ایسا ہوا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا میرے محبوب کا صدقہ بٹنے لگا ان کے در جود سے باڑا بٹنے لگا ہر کسی کو بھیک ملنے لگی ایمان کی شمع روشن ہوئی اسلام کا نور بٹنے لگا جب یہ بٹنے لگا سارے جہاں لینے کے لیے آیا تو تارے کیوں پیچھے رہتے صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا تارے بھی آ گئے اور سب میرے محبوب کی بھیک لینے لگے یہ ہے مدینہ منورہ کی قسمت کہ میرے محبوب نے اسے قبول فرمایا جہاں پر میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کو پسند فرمایا مکہ مکرمہ کو بہت پیار کیا بہت چاہتے تھے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اسی لیے ہمیں بھی پیار ہے اسی طرح میرے محبوب علیہ السلام نے مدینے کو بھی پسند فرمایا مدینہ منورہ کو آپ نے گویا اپنا مبارک وجود عطا کر دیا مدینہ منورہ کو ہمیشہ کے لیے اپنا مسکن بنا لیا اس مدینے سے ہمیں کیوں نہ پیار ہو جہاں میرے محبوب علیہ السلام کم و بیش 1400 سالوں سے آرام فرما ہے تشریف فرما ہے اور ہم غلاموں کی بگڑی بنانے کے لیے غلاموں کو بھی بلاتے ہیں
اور بلاوے آتے ہیں، غلام جاتے ہیں، بگڑی بناتے ہیں، بھیک لیتے ہیں، شفاعت کے مجدے ان کے لیے ان کے حق میں پورے ہوتے ہیں، تو اس مدینے سے بھی ہمیں پیار ہے۔ لیکن مکے سے مدینہ آنا کیسے ہوا، یہ کیوں آنا پڑا؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ ہی کے خاندان والوں نے، آپ ہی کے قبیلے والوں نے، آپ ہی کے شہر کے لوگوں نے جو رہنا تھا وہ دو بھر کر دیا تھا، سانس لینا دشوار کر دیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، آپ کے رفقا کے لیے وہاں پر تکلیفوں کا ایسا معاملہ تھا جب وہ وہاں رہ نہیں سکتے تھے، عبادت کرنے میں تکلیف ہوتی تھی، دیگر معاملات میں تکلیف ہوتی تھی، یہاں تک کہ بالآخر اپنا چہیتا، اپنا پیارا شہر چھوڑنا پڑ گیا جس میں پیدا ہوئے تھے، جس میں بچپن دیکھا، جس میں جوانی دیکھی، جس میں اپنی والدہ کو دیکھا، جس میں اپنے رشتہ داروں کو دفنایا۔ وہ شہر جو ہے وہ آج چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے۔ کم و بیش 52 برس کی زندگی جہاں پہ گزاری ہو کسی شخص نے، وہ شہر چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ 2 4 5 سال تو کسی جگہ گزاریے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس جگہ سے کہیں اور جانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا وطن چھوڑ دیا محض اپنے دین متین کے لیے، اسلام کے لیے، اس شجر اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے اپنا آبائی گھر چھوڑ دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہ قربانی بھی کتنی بڑی ہے، جہاں پر اعلان نبوت کے بعد کم و بیش 12 سال گزارے، اور وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے کو چھوڑ رہے تھے تو ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ احادیث مبارکہ میں اس کے متعلق بھی بیان ہے، اور وہ بیان کیا ہے کہ مکہ مکرمہ سے جب حضور نکل رہے تھے اس وقت کی کیفیت، اور پھر ہجرت کے اسباب کیا ہوئے، اس کی طرف بھی پھر اگلے سوال میں حاضر ہوتا ہوں۔ مکہ مکرمہ سے جاتے ہوئے کی کیفیت کیا تھی، کیا محبت تھی حضور کی؟ آپ نے خود ذکر کیا کہ عام انسان بھی ہو، اس کی اگر زندگی کسی جگہ گزرے، چند سال بھی گزرے، تو اس جگہ سے انسیت ہو جاتی ہے انسان کو۔ اب مکہ مکرمہ وہ شہر جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آباء و اجداد رہے، آپ کا تولد ہوا، آپ یہاں پیدا ہوئے، آپ کا مولد ہے، اور آپ کی جوانی، آپ کا بچپنا، اور آپ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام کی نسبتیں ہیں، اتنے آپ کی زندگی کے لمحات یہاں گزرے، یعنی حیات ظاہری کا اکثر حصہ مکہ مکرمہ میں گزرا، اور اتنی محبت۔ لیکن جب کفار کی طرف سے مظالم ہوئے اور وہاں رہنا مشکل ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اے محبوب آپ ہجرت فرمائیں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام پر بڑے مظالم ہوئے، لیکن جب تک رب کا حکم نہیں آیا، نبی پاک علیہ السلام صبر سے کام لیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب رب کا حکم آیا تبھی ان مصیبتوں سے بچ کر آپ نے ہجرت کی راہ لی۔ نبی پاک علیہ السلام کو مکہ شہر سے کتنی محبت تھی، اس کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب ہجرت کا وقت آیا، نبی پاک علیہ السلام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر جب مکے سے روانہ ہو رہے تھے، تو مقام حضورہ جو اب مسجد حرام کا حصہ ہے، مقام حضورہ پر کھڑے ہو کر نبی پاک علیہ السلام نے مکے سے خطاب کیا۔ اب کیا خطاب کیا؟ حدیث پاک کے الفاظ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے مکے کو خطاب کر کے فرمایا، واللہ انکی لخیر ارض اللہ، اللہ کی قسم تو اللہ کی زمین میں سب سے بہترین زمین ہے، اللہ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کے نزدیک اللہ کی زمین میں سب سے پیاری ہے، وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ، اگر مجھے تجھ سے نہ نکالا جاتا تو میں ہرگز یہاں سے نہ جاتا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ اے مکہ تو کتنا پاکیزہ شہر ہے اور مجھے کتنا محبوب ہے، لولا ان قومی اخرجونی منکی ما سکنت غیرکی، کہ اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو میں کسی اور بستی میں جا کر آباد نہ ہوتا۔ نبی پاک علیہ السلام کو اپنے اس آبائی شہر سے کتنا پیار تھا۔ سبحان اللہ۔ اب میرے آقا علیہ السلام کے مکے سے محبت، یقیناً ہم غلام مصطفیٰ بھی جب مکے جاتے ہیں تو ہمیں بھی بڑا پیار آتا ہے، ہمیں بھی بہت محبت ہوتی ہے، اور جب مکے سے بھی جا رہے ہوتے ہیں تو ایک طرح دل میں بے چینی سی ہوتی ہے، ایک بے سکونی سی ہوتی ہے کہ اتنی بڑی سرزمین جو ہے چھوٹ رہی ہے، لیکن ایک تسکین اور ڈھارس ہوتی ہے کہ اگر جا رہے ہیں مدینے جا رہے ہیں تو چلو مدینے کی طرف ہی جا رہے ہیں نا۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ مدینہ منورہ ہی کو کیوں چنا گیا، مدینہ منورہ ہی کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس سے مقدس زمینیں بھی تو تھیں، شام کی زمینیں تھیں، بیت المقدس تھا، مدینہ منورہ کو کیوں چنا گیا؟ اس کے متعلق کیا فرمائیں گے؟ مدینہ منورہ کو کیوں چنا گیا، اس کے بہت ساری وجوہات تھیں، اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے۔
ایک تو یہ تھا کہ مدینہ منورہ جس طرح مکہ مکرمہ کی تاریخی حیثیت ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلے یہ شہر آباد ہوا، حضرت آدم علیہ السلام آئے اور دیگر اس طرح سلسلہ ہوا. اسی طرح قوم نوح کے بعد سب سے پہلی جو زمین وہ مدینہ کی آباد ہوئی تھی. اچھا جی، اس کی پوری تاریخ ہے، انشاءاللہ جب آگے ہم چلیں گے تو پھر تاریخ مدینہ پر ہم گفتگو کریں گے اچھا کہ مدینہ شہر کیسے آباد ہوا. مدینہ شہر میں اللہ کے کون کون سے نبی علیہ السلام تشریف لا چکے پہلے نبی پاک علیہ السلام کی بشارتیں دیتے ہوئے. تو مدینہ پاک کی بھی ایک پوری تاریخ ہے، اور اس طرح بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا، خواب کے اندر ایک جگہ دکھائی گئی تھی کہ یہ کھجوروں والی ایک سرزمین ہے جہاں پر کھجوریں بکثرت ہوتی ہیں، یہاں پر اس طرح کے معاملات ہیں. نبی پاک علیہ السلام کو دکھا دیا گیا تھا خواب کے اندر، لیکن بتایا نہیں گیا تھا. اور پھر بعد میں آپ کو اس چیز کی طرف رہنمائی کر دی گئی کہ آپ کا جو مسکن ہے، اب آپ کی ہجرت گاہ جو ہے وہ ہے مدینہ طیبہ. نبی پاک علیہ السلام نے ایک حدیث پاک کے اندر بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کا نام مدینہ رکھا ہے. سبحان اللہ. اس کا نام اللہ پاک نے مدینہ رکھا ہے. تو اور بھی بہرحال ایک تاریخی حیثیت ہے. تو کیا اور وہ جو مدینہ طیبہ ہو گیا، حضور کی مدینہ برکت سے. طیبہ ہو گیا، مدینہ الرسول یہاں پر ہو ایک گیا. مدنی پھول اور بھی ہے. مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور سے اسے سنیں تو آپ دیکھیں گے کہ علماء نے لکھا، راشد بھائی، کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا جاتا کہ آپ شام چلے جائیں، بیت المقدس چلے جائیں، کسی اور مقدس شہر میں چلے جائیں، تو کہنے والے کہتے کہ دیکھو کتنے مقدس شہر کی طرف بھیجا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہتے کہ کتنے مقدس شہر کی طرف بھیجا گیا، کیا بات ہے حضور کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے شہر کی طرف رہنمائی فرمائی جو گمنام ہے، جس کی کوئی بظاہر پہلے حیثیت نہ تھی، تاکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اس شہر کی برکتیں ظاہر ہوں، نہ کہ کسی شہر کی برکت حضور کو ملے. حضور علیہ السلام کی نسبت شہر کی طرف ہو، شہر کی نسبت حضور کی طرف نہ ہو. جیسے مثال کے طور پہ کوئی کسی بڑے آدمی کی طرف جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اچھا اتنے بڑے آدمی کی طرف تم گئے، تو اس آدمی کی نسبت سے جانے والے کی عزت ہوتی ہے. اور اگر جانے والا بڑا آدمی ہو تو اس کے لیے کہا جاتا ہے اچھا اتنا بڑا آدمی تمہارے پاس آیا. تو مدینہ منورہ کی عظمت حضور سے بلند ہو، نہ کہ شہر کی وجہ سے حضور کی عظمت بلند ہو. جب سے قدم پڑے رسالت مآب کے، جب سے قدم پڑے رسالت مآب کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا، واللہ جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا. اور اسی کلام کا ایک اور شعر بھی ہے، وہ بھی پڑھ دینا. نبیوں میں جیسے افضل و اعلیٰ ہے مصطفیٰ، شہروں میں بادشاہ ہے مدینہ حضور کا. نبیوں میں جیسے افضل و اعلیٰ ہے مصطفیٰ، نبیوں میں جیسے افضل و اعلیٰ ہے مصطفیٰ، شہروں میں بادشاہ ہے مدینہ حضور کا. کیونکہ جب سے قدم پڑے رسالت مآب کے، جب سے قدم پڑے رسالت مآب کے، تو دیکھو جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا. کرتے ہیں تو ہر عاشق رسول کا دل جھوم جاتا ہے. ایک ایمانی محبت ہے ہمیں مدینے سے، ہر مسلمان کو ہے کہ مدینے کا ذکر ہوتا ہے تو مسلمان جھوم جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے شہر سے بڑی محبت تھی کہ رخصت ہوتے وقت کہا کہ تم مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، کہ اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو میں ہرگز کسی اور بستی میں نہ جاتا. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی
اور مدینہ شریف میں آئے تو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں مدینہ شہر کی محبت کے لیے دعا کی اور عرض کی اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ، یا اللہ ہمیں مکے کی محبت کی طرح اس شہر مدینہ کی محبت عطا فرما، او اشدہ، بلکہ مکے سے بڑھ کر ہمیں مدینہ کی محبت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم لانے سے پہلے اس زمین کو یثرب کہا جاتا تھا اور یہ وباؤں کی ایک جگہ سمجھی جاتی تھی، یعنی یہ خطہ اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مسعود جیسے ہی خطے میں آیا تو یہ مدینہ بن گیا۔ اور اب یہ شرعی مسئلہ بھی اعلیٰ حضرت نے فتاوی الرضویہ میں بھی ذکر کیا کہ پہلے اس کا نام یثرب تھا، پھر حدیث پاک میں بھی اس سے ممانعت کی گئی، چنانچہ حدیث پاک میں ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من سم المدینہ یثرب، جو مدینہ کو یثرب کہے فلیستغفر اللہ، تو وہ اللہ سے توبہ کرے، ہی طابہ ہی طابہ، یہ تو طابہ ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے مسلم شریف کی کہ ان اللہ سم المدینہ طابہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مدینہ شہر کا نام طابہ رکھا ہے۔ طابہ کا معنی کیا ہے؟ پاک و صاف اور خوشبودار جگہ۔ سبحان اب مسئلہ بھی یہ ہے کہ اب مدینہ شہر کو یثرب کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، جو قرآن پاک میں مدینہ شہر کے لیے یثرب کا لفظ استعمال ہوا اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو علماء نے فرمایا کہ منافقین، چونکہ یثرب کے معنی میں فساد کا معنی پایا جاتا ہے، وبا وغیرہ کا معنی، تو منافقین اس معنی کا قصد کر کے شہر مدینہ کو یثرب کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں منافقین کے قول کی حکایت کی، نقل کیا، اس لیے قرآن پاک میں یثرب لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن اب مدینہ کے لیے یثرب کا لفظ استعمال کرنے کی حاجت نہیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کے بڑے فضائل بیان کیے۔ ایک حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، مدینہ ان کے لیے سب سے بہتر ہے، مدینہ ان کے لیے سب سے بہتر ہے اگر وہ جانیں۔ مدینے کے لیے یہ دعائیں، یہ خوشبودار ہونے کی باتیں یقیناً ہمارے دلوں کو اور مدینے کی محبت سے معمور کرتی ہیں۔ محبت پر نقطہ ہے، آپ نے جس طرح شروع میں بیان کیا تھا کہ مدینہ شہر کو نبی پاک علیہ السلام سے نسبت ہوئی تو یہ بھی عظمت والا ہو گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیے نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت جمعہ کے دن نہیں ہوئی، جو کہ سید الایام ہے۔ جی جی جی، بالکل یہی نقطہ ہے۔ جمعرات کو بھی نہیں ہوئی کہ جس کو بھی عظمت والا سمجھا جاتا ہے، ہفتے اور اتوار کے دن بھی نہیں ہوئی کہ ہفتہ بھی مقدس دن ایک وقت میں تھا، ہاں، ایک امت کے لیے وہ تھا، ایک امت کے لیے تھا، اور اسی طرح اتوار کا دن بھی تھا، ایک امت کے لیے، ایک امت کے لیے تھا بابرکت۔ پیر کے دن نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اچھا، پیر کے دن بہت ساری چیزیں بھی ہوئی ہیں، تھوڑی سی ایک محبت بری ایک بات عرض کروں، نبی پاک علیہ السلام کی ولادت پیر کے دن ہوئی، اسی دن نبی پاک علیہ السلام پر پہلی وحی 40 سال کی عمر میں نازل ہوئی، فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی وحی، اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی، اسی میں میری ولادت ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے مکہ سے جو مدینہ ہجرت کی یہ بھی پیر شریف کے دن کی، مدینہ میں پہنچے تو پیر شریف کے دن، نبی پاک علیہ السلام اسی طرح آقا علیہ السلام کے پیر شریف کے بہت سارے بہرحال واقعات ہیں کہ نبی پاک، اچھا، سورہ مائدہ کا نزول بھی پیر شریف کے دن ہوا تھا، تو یہ پیر شریف کا دن بھی اس طرح بہت ساری اپنے اندر برکتیں رکھے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال نبی پاک علیہ السلام کی جو ہجرت ہوئی تھی تو اس کے اسباب پر آپ نے بات کی تھی کہ اس کے کیا اسباب تھے، کیوں آخر کیا وجہ تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کو مکہ چھوڑنا پڑا؟ بالکل، ہم اس پر آتے ہیں ہجرت کے اسباب میں۔ میرا اگلا سوال آپ سے یہی ہے، لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے کہ کالرز جو ہیں وہ بڑی تعداد میں ہیں، چلے کچھ کالز لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ ابھی آج آپ ذرا جم کے بیٹھیے گا، چائے وغیرہ بھی پینی ہے تو پی لیں ہمارے ناظرین، آج ہم جلدی چھوڑنے والے نہیں آپ کو، آپ لوگ بھی رحمت میں ہے نا، انشاءاللہ آپ سے نعتیں بھی بہت سننی ہے آج۔ چلے کچھ کالز دے دیجئے، پھر انشاءاللہ گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سید اطہار عبدالحبیب اتاری کی جانب سے سلسلہ پرنور ہے زمانہ کے تمام اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کی تمام ناظرین کی بارگاہوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں ہوائی جہاز میں ہوں اور ہانگ کانگ کے لیے سفر پر ہوں، دعا کیجیے گا خیر و عافیت سے، یہ سفر پورا ہو، سنتوں کے مطابق سفر ہو، گناہوں سے بچ کر سفر ہو۔ آج بھی ایک سفر کی بات ہونی ہے اور وہ ہے ہجرت مدینہ کا سفر۔ سبحان اللہ، اس قدر تاریخی سفر ہے کہ جب بھی اس کو بیان کریں، جب بھی سنیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ قدم قدم پر جس طرح کے واقعات ہوئے، معجزات ہوئے، نبی پاک کی برکات کا ظہور ہوا، ایمان تازہ کرنے کے لیے ہجرت رسول اللہ کی یہ سفر سننا، سمجھنا بہت ضروری ہے۔
اور اس سفر میں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عشق رسول کے وہ جو مناظر، وہ جو آپ کی قربانیاں ہم نے سنی ہیں، پڑھی ہیں، یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا درس ہے۔ یہاں چونکہ میں بھی ایک سفر میں ہوں تو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ کاش ہجرت رسول کی اس سفر کے واقعات کو آج سن کر ہم بھی نیت کریں کہ ہم بھی کچھ اپنے گھروں سے باہر نکل کر سنتوں کی خدمت کریں، دین متین کی خدمت کریں۔ ذرا سوچے تو صحیح کہ ہم میں سے ہمارے آباء و اجداد، ہمارے خاندان والے، ہم خود نارملی جہاں پیدا ہوتے ہیں اسی شہر، اسی ملک میں ہماری قبر بن جاتی ہے، ہم وہیں دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن جن اولیاء کرام، جن صحابہ کرام کے ہم نام سن کر عقیدت سے سر جھکاتے ہیں، کبھی غور کیا کہ ان کی جائے ولادت کہاں ہے اور ان کا مزار کہاں ہے؟ ذرا خواجہ غریب نواز کے بارے میں غور کیجئے، اجمیر میں مزار ہے مگر جائے ولادت کہاں ہے؟ داتا گنج بخش علی حجویری کے بارے میں غور کیجئے، مزار لاہور میں ہے مگر جائے ولادت کہاں ہے؟ غوث پاک رضی اللہ عنہ بغداد معلیٰ میں مزار ہے مگر جائے ولادت کہاں ہے؟ تو آپ اگر غور کرتے چلے جائیں گے تو اکثر اولیاء کرام کسی اور ملک، کسی اور شہر میں پیدا ہوئے، ہجرت کی، سنتوں کو پھیلایا، دین کو پھیلایا، اور پھر واپس اپنے وطن نہ پہنچ سکے، وہیں ان کا انتقال ہو گیا، وہیں مزار بن گیا۔ خود صحابہ کرام علیہم رضوان دیکھیں نا، جنت البقیع میں 10,000 کم و بیش صحابہ کرام ہیں، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حجت الوداع کے موقع پر تو 1,24,000 صحابہ کرام تھے۔ یہ بقیہ 1,14,000 کم و بیش کہاں گئے؟ تو پتہ چلا مدینہ شریف چھوڑا، دین متین کی خدمت کے لیے ساری دنیا میں پھیل گئے۔ تو اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، عاشق میلاد، آج آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، دعوت فکر دیتا ہوں، غور کیجئے کہ ہم کب تک ایک ہی وطن، ایک ہی شہر میں زندگی گزارتے رہیں گے؟ اچھا ہم باہر جاتے بھی ہیں تو گھومنے پھرنے جاتے ہیں، ویکیشنز پر جاتے ہیں، تو کیوں نہ ہم دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت کرنے کے لیے، دین متین کا نام بلند کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ ہمارا مدنی مقصد بھی تو یہی ہے نا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ مجھ گناہگار کو بھی بے حساب مغفرت کی دعا سے نوازیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ عبدالحبیب بھائی ہمیں مدنی پھول دے رہے تھے اور آپ جہاز میں تھے اس وقت کی آپ نے ہمیں مدنی پھول دیے ہیں۔ تو دیکھیں یہ بھی سفر پر نکلے ہیں، یہ بھی مدنی قافلے کا سفر ہے اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی دعوت ہے۔ آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں کوشش کریں کہ 12 ربیع الاول مدنی قافلے میں گزرے، اور امیر علیہ سنت نے بھی آج مدنی مذاکرے میں ترغیب دلائی ہے کہ آپ بدھ جمعرات جمعہ یا جمعرات جمعہ ہفتہ یہ مدنی قافلے میں گزار دیجئے۔ اس طرح انشاءاللہ سنتوں کے پرچار میں بھی آپ ہوں گے، ربیع الاول کا جلوس بھی آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا کہیں نہ کہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے پاکستان میں جمعرات اور جمعہ یہ دونوں دن چھٹی ہے، جو آنے والا آج بھی ایک جمعرات ہے لیکن اگلا جمعرات اور جمعہ یہ چھٹی ہے، تو اگر ابھی سے ذہن بنا لیں کہ میں 2 دن تو چھٹی ہے، ایک دن آگے یا پیچھے چھٹی کر کے مدنی قافلے میں سفر کر لوں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی مجھے حاصل ہوں گی۔ اگلی کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد نعمان صدیق اتاری، میں یو ای سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے یہ پر نور ہے زمانہ سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے یہ کلام سنا دے۔ تو شمع رسالت ہے آقا، عالم تیرا پروانہ۔ اور میری چھوٹی مدنی بہن آپ کو مدنی مقصد سنائے گی۔ اچھا، اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اسلام کی کوشش نہیں کرنی، ہمیں اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ مدنی منی ماشاءاللہ بہت اچھا بول رہی ہیں، ان کی یہ بھی اصلاح کر دیجئے گا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش اسلام کرنی کی خدمت کرنی ہے۔ اسلام کی خدمت کرنی ہے انشاءاللہ۔ اگلی کال دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام بلال رضا ہے، میں کراچی سے بول رہا ہوں۔ مجھے اپنی ایک نعت کی فرمائش کرنی ہے اعلیٰ حضرت کی کہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، یہ اس کلام کو سنا دیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام آمین۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشفاق بھائی، آپ کا یہ سلسلہ پر نور ہے زمانہ بہت ہی زبردست سلسلہ ہے، اس کا نام ہی بہت زبردست رکھا ہے آپ نے۔ اللہ پاک آپ کو اور مدنی چینل اور باپا سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے۔
मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत माह रबी और नूर शरीफ की आमद मुबारक हो। सरकार की आमद मरहबा, मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, मरहबा, आका की आमद मरहबा। मरहबा। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया भाई। अगली कॉल दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदाई के बख्शिश का कलाम है, सुनते हैं कि माशर में सिर्फ उनकी रसाई है। उस कलाम का एक अशार है, ए दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम, क्या धूनी रमाई है। अगर इनका आपको मतलब मालूम हो तो मुझे बताएं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दम घुटने लगा जालिम, क्या धुनी रमाई है। धुनी तो आपने सुनी होगी ना, धुनी देते हैं कभी लोबान की, अगरबत्ती वगैरह की। तो ये उसी धुनी से आला हज़रत ने इस्तिआरा किया है कि ए दिल ये सुलगना क्या, इश्क के महबूब में ये थोड़ी थोड़ी सुलगाहट क्यों है, ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ। आपने देखा होगा पहले कुछ हल्की हल्की लकड़ियाँ जो हैं वो सुलगती हैं, फिर वो जलने लगती हैं, उसमें आग लग जाती है। आला हज़रत अपने दिल से कह रहे हैं कि इश्क के महबूब में ये सुलगना क्या, जल जा, बस ऐसा जल जा, फना हो जा, ख़त्म हो जा इनकी याद में। दम घुटने लगा जालिम, क्या धुनी रमाई है। दम घुट रहा है, जब धुनी दी जाती है तो दम घुटता है, सांस में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि वो धुआं होता है। आला हज़रत फरमा रहे हैं ये धुनी ख़त्म कर और ऐसा जल जा कि महबूब की याद हो वही हो, और ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर ना हो, ऐसे फना हो जाओ। तो ये गालिबन इसका शेर का कुछ यही मुराद लगती है जो इमाम अहले सुन्नत ने लिखा है। बाकी जो मुराद है शायर की वो तो वही जाने। अगली कॉल सुनाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अजहर शेख उदयपुर राजस्थान इंडिया से बात कर रहा हूँ और मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ जो कि बहुत ही माशाअल्लाह अच्छा है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे एक नात सुननी है। तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमका हो, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा घर घर में फहराओ, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उदयपुर राजस्थान से आप बात कर रहे हैं, लेकिन लग रहा था आप बात नहीं कर रहे, सरगोशी कर रहे हैं। ये या रसूल अल्लाह का कलाम आप पढ़ रहे थे और यूं ज़रा धीमी सी आवाज़ में क्यों भाई? अब वापस एक कॉल कीजिए, उसमें ज़रा दबंग आवाज़ में बात कीजिए और ऐसे नारे लगाए, शैतान का कलेजा फाड़ना है, क्या हो गया है? चले आपने हिम्मत तो की है माशाअल्लाह। अब आसिफ भाई आप ज़रा इनको बता दें कि कैसे ये कलाम पढ़ना है, फिर हम वो एक और कलाम भी उठा दो पर्दा, उस फरमाइश को भी पूरा कर दें। नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। पर नूर है ज़माना सुबह शबे विलादत, पर नूर है ज़माना सुबह शबे विलादत। पर्दा उठा के किसका, पर्दा उठा के किसका, पर्दा उठा के किसका, सुबह शबे विलादत। तेरी चमक दमक से आलम चमक रहा है, तेरी चमक दमक से आलम चमक रहा है। मेरे भी वक्त चमका, मेरे भी वक्त चमका, मेरे भी वक्त चमका, सुबह शबे विलादत। मेरे भी वक्त चमका, सुबह शबे विलादत। प्यारे रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदके, प्यारे रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदके, चमका दिया नसीबा, चमका दिया नसीबा, चमका दिया नसीबा, सुबह शबे विलादत। यूं ही करके उनका चर्चा अपने दिल चमका, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, असमत वाला नबी का झंडा, प्यारा प्यारा नबी का झंडा।
مرحبا دلدار کی آمد مرحبا ذرا جھوم کے بولو شملے ہو کر بولو شملے ہو کر بولو مرحبا ذرا جھوم کے بولو مرحبا آقا کی ولادت مرحبا لجپال کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کیا بات کہ نور باری حجاب میں زمانہ تاری ہو رہا ہے کہ میں غیر کعبے سے نقاب میں کریم بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اس اضطراب میں ہے میرے قریب سے قطرہ مانگا دریا بہا دیے ہیں در پہ بہا دیے ہیں بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اس اضطراب میں کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما تو رضا سے حساب لینا رضا سے حساب لینا ارے رضا بھی کوئی حساب میں ماشاء اللہ سبحان اللہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ یہ چہرہ جب مدینہ منورہ کی طرف گیا مدینہ کو یثرب کو مدینہ بنا دیا وہ ہجرت جو ہوئی تھی اس کے اسباب کیا تھے کن وجوہات پر شہر چھوڑنا پڑا کچھ خاص وجوہات ایک تو ہمارے ناظرین کے سامنے ہے کہ مطلب مکے والوں نے رہنا دو بھر کر دیا تھا اس کے علاوہ جو اسباب تھے انہیں مختصراً اگر بیان کیا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 53 سالہ زندگی مکہ کے اندر گزاری نبی پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی کو اگر دیکھا جائے تو آپ کی مبارک زندگی دو حصوں میں نظر آتی ہے ایک نبی پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی مکی اور ایک ہے مدنی مکی زندگی کو دیکھا جائے تو اس کے بھی کئی پارٹس بنتے ہیں
یعنی ایک تو وہ ہے کہ جو نبی پاک علیہ السلام نے 40 سال کی مبارک زندگی بسر کی. 40 سال کی عمر میں نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا. اس 40 سال اور 53 سال، یہ جو 13 سالہ جو عرصہ ہے، اس 13 سالہ عرصے کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا حصہ ابتدائی 3 سال. یہ جو ابتدائی 3 سال تھے نبوت کے، ان 3 سالوں میں نبی پاک علیہ السلام نے خفیہ طور پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی. چوتھے سال سے لے کر 10ویں سال تک، بلکہ 7ویں سال تک نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو علل اعلان اسلام کی تبلیغ کی، اسلام کی دعوت دی، جس سے مکہ کے لوگ کفار قریش یہ نبی پاک علیہ السلام پر ظلم و ستم ڈھانے لگے. اسی وجہ سے سن اعلان نبوت کے 5ویں سال ماہ رجب میں 11 مرد اور 4 عورتوں نے نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق مکہ سے حبشہ کو ہجرت کی. جی، اعلان نبوت کے 5ویں دور سال کا ایک ملک ہے، وہ دور کا ایک ملک ہے، مجبور ہو کر. اچھا، اس کے بعد یعنی 3 ماہ کے بعد رجب میں گئے، 3 ماہ کے بعد ایک افواہ پھیلی کہ مکے کے لوگ مسلمان ہو گئے. یہ وہاں سے واپس آ گئے، اکثر ان میں سے واپس آ گئے. پھر نبوت کے 6 سال پھر دوبارہ 12 مرد، یعنی کہ اس بار 83 مرد اور 18 عورتیں، 83 مرد اور 18 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. 101 لوگوں نے 101 لوگوں نے. اس کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، پہلی ہجرت میں بھی، دوسری مرتبہ بھی. اچھا، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور دیگر صحابہ کرام بھی تھے. نبی پاک علیہ السلام کی شہزادی بھی تھیں. تو یہ ہجرت کیوں پیش آئی حبشہ کی طرف؟ 2 مرتبہ کہ کفار مکہ نے مسلمانوں کی زندگی بہت مشکل بنا دی تھی. نبوت کے 7ویں سال ان لوگوں نے یعنی کہ عرصہ حیات بہت تنگ کر دیا مسلمانوں کا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنانا شروع کر دیے، اور ان لوگوں نے ایک پورا وفد بنا کر ابو طالب کے پاس گئے، جو نبی پاک علیہ السلام کے چچا تھے. ان کے پاس جا کر کہا کہ یا تو اپنے بھتیجے کو سنبھال لیں، مطلب ان کو منع کر دیں کہ ہمارے جو معبودان باطلہ ہیں ان کو، مطلب وہ تو باطل نہیں کہتے تھے، ان کو برا بلا نہ کہیں، یا پھر ہم خود ان سے نمٹ لیں گے. ابو طالب نے خیر کہا کہ میں اپنے بھتیجے کے ساتھ ہوں. نبی پاک علیہ السلام کو بلایا گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے جواب دیا، تاریخی جواب ہے. فرمایا چچا، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اس کلمہ حق کو بلند کرنے سے باز نہیں آؤں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ نہ کر دے. نبی پاک علیہ السلام کا جب یہ جواب چچا نے سنا تو وہ بھی ساتھ ہو گئے. اب کفار مکہ نے اور خاندان قریش نے کیا کیا کہ ان لوگوں کے ساتھ یعنی آل ابی طالب اور عبد المطلب کے ساتھ خاندانی تعلقات بالکل ختم کر دیے. صحیح. یہ جو 7 ان کے نبوت کے 7ویں سال سے لے کر 10ویں سال تک 3 سال کا عرصہ شام ابی طالب میں ایک گھاٹی تھی ابی طالب کی، تو وہاں پر یہ لوگ رہے 3 سال. صحابہ اکرام جو بھی مسلمان ہوئے تھے یا خاندان کے جو افراد تھے جو نبی پاک علیہ السلام کی حمایت میں تھے، یہ وہاں پر رہے 3 سال. اور ان 3 سالوں میں کیسا گزارا ہوا کہ کھانا پینا ان لوگوں نے بالکل بند کر دیا، ان کا بائیکاٹ کر دیا، کوئی چیز ان تک آنے کے لیے نہ پہنچانے دیتے، پانی تک کے لیے پریشان ہو جاتے، اتنی تنگی. نبوت کے 10ویں سال نبی پاک علیہ السلام نے پھر انہوں نے خیر معاملہ یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام نے غیبی خبر دی کہ تم لوگوں نے جو معاہدہ کیا ہے اس معاہدے کو جو دیوار کعبہ پر لٹکایا ہے اس کو دیمک چاٹ چکی ہے. تو پھر جو دیکھا تو پھر خود ان کو ہوا اور خود خاندان کے لوگوں نے بھی مل کر صلح وغیرہ کروا دی. نبوت کے 10ویں سال ایک طرح سے باہر آ گئے. اسی نبوت کے 10ویں سال نبی پاک علیہ السلام کا جو چچا، چونکہ ان کا بہت بڑا ایک سہارا تھا، 8 ماہ کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. اور ان کے کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی جو زوجہ مطہرہ ہے سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا بھی انتقال ہو گیا. اسی وجہ سے اس کو عام الحزن، غم کا سال کہا جاتا ہے. نبوت کے 10ویں سال نبی پاک علیہ السلام نے اپنے جو تبلیغ کا سلسلہ تھا، دعوت اسلام کا سلسلہ تھا، تھوڑا وسیع کیا. یعنی یہاں سے پھر مکہ سے باہر گئے، مکہ سے باہر لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی. یہ جو تیسرا سٹیپ ہے پھر 11 سے لے کر 13 سال تک کا، یہ جو 3 سالہ عرصہ ہے، ان 3 سالوں میں باہر اسلام کا سلسلہ ایک شروع ہوا.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب 11ویں نبوت کے 11ویں سال مدینہ کا قبیلہ ہے خزرج قبیلہ تھا، وہاں سے 6 مردہ اسلام قبول کیا. پھر نبوت کے 12ویں سال وہاں سے 12 مردوں نے اسلام قبول کیا. یہ حج کے موقع پر حج کے موقع پر حج کے موقع پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو معاملات تھا وہ بہت زیادہ جی بہت زیادہ لوگ ایکٹیویٹی بڑھ جاتی تھی، اور یہ کہ ہر ایک تک آپ کوشش کرتے کہ اپروچ ہو اور انہیں اسلام کی دعوت پیش کی جائے. حج پہلے بھی ہوا کرتا تھا، اپنے انداز سے وہ لوگ کرتے تھے. حج تو بہت مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہو چکا تھا، لیکن یہ کہ اس کو درست میرے آقا علیہ السلام نے پھر سب کا حج کیا. جی اچھا، نبوت کے 12ویں سال وہاں سے 12 پہلے 6 مرد گئے تھے قبیلہ خزرج کے، وہاں پر جا کر انہوں نے بتایا کہ جن کی بشارتیں ہمیں دی جا رہی تھیں وہ تو نبی پاک علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں. پھر 12 مردوں نے اسلام قبول کیا. نبوت کے 13ویں سال وہاں سے 73 مرد اور 2 عورتوں نے حج کے موقع پر مینا کے مقام پر اسلام قبول کیا. یہاں سے پھر کیا ہوا کہ اسلام یوں سمجھے مدینہ کی فضاؤں میں داخل ہوا، وہاں پر ایک راہ ہموار ہو، گرین سگنل ملنے لگا. مدینہ کی زمین جو ہے نا وہ ہموار ہو رہی ہے اسلام کے لیے. جس طرح ہمارے عبدالوی بھائی مدنی قافلے کے سفر پر روانہ ہیں، اس طرح ہمارے مبلغین دنیا بھر میں مدنی قافلوں میں جاتے ہیں. اس طرح یہ اسی سنت پر عمل پیرا ہے جو صحابہ کرام نے ادا کی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو پہلے بھیجا، یہ وہاں پر گئے، مدینہ کے اندر انہوں نے ایک راہ ہموار کی، وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور لوگ مسلمان ہوئے. تو پھر نبی پاک علیہ السلام کے ہجرت کا جو ہوا، یعنی کہ اتنا زیادہ ستایا گیا، تنگ کیا گیا، نبی پاک علیہ السلام نے ہجرت کا جب اذن دے دیا کہ آپ ہجرت پر جائیں. ایک واقعہ بڑا یہاں پر دلچسپ ہے. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جب ہجرت کا موقع آیا، جب ان کو کہا گیا کہ ہجرت پر جائیں، ان کے قبیلے والوں نے، ان کی ایک بیٹا تھا، ان کا زوجہ تھی، قبیلے والوں نے جو اس کے زوجہ کے جو خاندان والے تھے انہوں نے اپنی بیٹی کو روک لیا، کہا کہ تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ لیکن ہم اپنی بیٹی کو نہیں جانے دیں گے اکیلے. اچھا یہ جانے لگے. اس کے بعد ان کے قبیلے والے آئے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے ان کے اس بیٹے کو ماں سے جدا کر لیا کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بچہ ہے، ہم رکھیں گے. یعنی تینوں الگ الگ ہو گئے، لیکن ان کی عظمت پر قربان یہ پھر بھی چلے گئے نبی پاک علیہ السلام کے حکم پر لبئی کہتے ہوئے. بیٹا الگ، ماں الگ، ان کی باپ الگ. جی باپ الگ. پھر دوبارہ آپس میں ملے اور وہاں پر پہنچے تھے. اس طرح صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں دیں ہجرت مدینہ کے لیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھا یہاں تک ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے ایک میٹنگ بلائی گئی. پھر یہ نبوت کے 13ویں سال کی بات ہے، ایک میٹنگ بلائی گئی. اس سے پہلے تک جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک بہت بڑی تعداد تھی وہ مدینہ منورہ پہنچ گئی تھی. مجھے یہاں پر یہ بات بھی یاد آتی ہے کہ یہ جو مدینے کے لوگ مسلمان ہوئے تھے اور یہ انہوں نے دعوتیں بھی پیش کی تھی کہ یا رسول اللہ آپ مدینہ تشریف لے آئیے، یہاں پر ویسے مسلمانوں کے لیے تکلیفیں بڑھ چکی ہیں اور آپ کے قتل کے در پہ ہیں لوگ، آپ مدینہ آ جائیے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے کچھ اس طرح سوال کیا کہ کیا تم لوگ پھر تو نہیں جاؤ گے؟ کیا تم لوگ بعد میں ہم جب وہاں آ جائیں تو کیا تم لوگ ایسا تو نہیں ہے کہ اپنے قبیلے والوں اور ان لوگوں کے چکر میں ہم سے جدا اختیار کرو؟ تو وہ تاریخی جواب ان لوگوں نے دیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، اور جب ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں تو اب آسمان نیچے زمین اوپر ہو جائے پھر بھی یا رسول اللہ ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں. اب مدینے آئیے اور آپ جیسے فرمائیں گے آپ ہمارے سردار ہوں گے اور آپ کے کہے پر ہماری زندگیاں. یعنی ان صحابہ کرام نے پھر اس کو ثابت کر کے دکھایا کیا جنہیں انصار کہا گیا. نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ میں پہنچے تو ان کی قربانیوں کی اور عظمتوں کی داستان تاریخ رقم ہیں. یعنی ان لوگوں نے اس حد تک اپنی محبت کا ثبوت دیا کہ مہاجرین صحابہ جو ہجرت کر کے وہاں گئے انہوں نے اپنے جو کچھ بھی تھا سب کے 2 حصے کر دیے. واہ واہ واہ. سب کے 2 حصے کر دیے. کہا کہ یہ ایک آپ کا ایک میرا. باغ تھے، باغ کے 2 حصے کر دیے، اپنے گھروں کے 2 حصے کر، سب کچھ جو کچھ اپنا ایسٹ تھا اتنی محنت سے کمایا، باغات، درخت، کاروبار، یہاں تک کہ بعض صحابہ اکرام کے لیے ملتا ہے کہ کسی کے اگر 2 ازواج تھیں تو اس نے ایک کو چھوڑ دیا کہ یہ میرے بھائی کے لیے کہ یہ اپنی عدت گزارے اور میرے بھائی اس سے نکاح کر لیں. اس قدر جو میرے محبوب علیہ السلام کے طفیل، ان کی تربیت سے انہوں نے ایثار کا جذبہ جو تھا وہ دکھایا، جو اپنے بھائی کے لیے محبت کا جذبہ دکھایا. تاریخ میں کہیں نہیں ملتا ہے ایسا کوئی اجنبی کے لیے. اجنبی تھے نا جو دوسرے شہر سے آئے تھے. آپ کو ایک تاریخی بات بتاؤں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سن 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ کے موقع پر، حدیبیہ کے مقام پر 1400 صحابہ کرام کے ساتھ تھے. کفار کی طرف سے ایک بڑا ان کا بزرگ آدمی عروہ بن مسعود ثقفی جب یہ آیا،
اس نے آ کر نبی پاک علیہ السلام سے گفتگو کرنا چاہی. گفتگو کی اور جو بات چیت ہوئی، جب یہ گیا اپنے کفار کے پاس، اپنے بڑوں بڑوں کے پاس گیا اور جا کر اس نے کیا تاثرات دیے. بخاری شریف اٹھا کر دیکھیے، اس نے کہا کہ میں نے نجاشی کے دربار کو دیکھا، میں نے کسرا کے دربار کو دیکھا، میں نے بڑے بڑے کسرا کے درباروں کو بڑی بڑی جگہوں پر گیا ہوں، لیکن جیسی محبت میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کی ان سے دیکھی کہیں نہیں دیکھی. یہ جب اگر تھوک مبارک لعاب بھی پھینکتے ہیں تو نیچے نہیں جاتا، وہ ان کے ہاتھوں میں جاتا ہے، اس کو اپنے چہروں اور جسم پر مل لیتے ہیں. اگر یہ وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی نیچے نہیں جاتا، اس طرح لپکتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تلواریں چل پڑیں گی. اور یہ جب گفتگو کرتے ہیں تو ایسے نظریں جھکاتے ہیں، اس طرح خاموشی سے بیان سنتے ہیں کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں اور جیسے یہ خشک لکڑیاں ہوں. اے کفار، ان سے صلح میں عافیت ہے، اگر جنگ کرو گے تو یہ تمہیں کہیں گا نہیں چھوڑیں گے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو عرب کے بڑے بڑے جنگجو حضرات ہیں، یہ کوئی عام کسی ملک کے لوگ نہیں تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ بات پر چھوٹی چھوٹی بات پر صدیوں کی لڑائیاں نکال لیتے تھے. ان لوگوں کو جو لڑائی جھگڑوں کے مارے تھے، ان لوگوں کو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نے محبتوں کی شمع روشن کرنے والا بنا دیا. یہ یہودیوں، یہ آپس میں جو قبیلہ اوس اور خزرج کا میں نے ذکر کیا تھا، اوس اور خزرج یہ دو بھائی تھے جو ادھر مدینہ پاک میں آئے تھے. 120 سال تک ان کی لڑائی جاری رہی، 120 سال تک، صرف تھوڑی تھوڑی سی بات پر ہزاروں ان کے افراد، اور یہ محبوب علیہ السلام کے صدقے میں سب ختم ہو گیا. الحمدللہ. گفتگو جاری ہے، دوبارہ پھر کچھ کالز لیتے ہیں. ایک بڑی اسپیشل کال آئی ہوئی ہے، آئیے یہ بھی سنتے ہیں. اور گفتگو انشاءاللہ آج ہماری ہجرت پاک اور مدنی زندگی کے حوالے سے ہے. آپ